बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले जिक्र करेंगे कि बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर में जलसे की इजाज़त मिल गई और 43 शराइत के साथ NOC जारी कर दिया गया है। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट पर सदर पाकिस्तान ने दस्तखत कर दिए हैं और इस पर अमल दरामद भी हुआ है। इस हवाले से भी जिक्र करेंगे। और इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान ने आज गुफ्तगू की है जिसमें मुसवदे के हवाले से भी उन्होंने बात की जो आईनी तरामीम के हवाले से था, और इसके साथ साथ पार्लियामेंट के किरदार के हवाले से भी गुफ्तगू की है। तो इसको भी आज हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं बतूल राजपूत, नसीम सिद्दीकी, सलमान अनीस और उमर दराज गोंदल। तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करूंगा। मैं सबसे पहले तो बतूल आपसे जानना चाहूंगा, आप क्या समझती हैं कि आपके इल्म में है कि 21 सितंबर का जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर में ये पहले से ही अनाउंस किया गया था और ये इंदिया भी था कि पंजाब हुकूमत जो है उसमें मज़ामत कर रही है, लेकिन आज भी पूरा दिन एक कन्फ्यूजन रही और आखिर NOC जारी किया गया शाम के वक्त में और काना रोड पर। तो आप क्या समझती हैं कि एक सियासी जमात है, उसने एक जलसा करना है, इसके हवाले से इतनी बेचैनी क्यों है पंजाब हुकूमत में? देखिए, जब लास्ट टाइम जलसा करने की इजाज़त बार बार नहीं दी जाती थी और तकरीबन 6 से 7 दफ़ा इस जलसे से पहले PTI का जलसा मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे मुलतवी होता रहा या नहीं करने की इजाज़त दी गई, तो उसमें एक फैक्टर बहुत प्रोमिनेंट था कि गवर्नमेंट डरी हुई है और जो इंतज़ामिया है वो उनको खतरा था कि कोई तसादम हो सकता है। लेकिन जब पिछले जलसे में PTI की तरफ से बयानबाजी के अलावा कुछ भी नहीं हुआ, खुदा न खास्ता कोई हंगामी सूरत हाल नहीं हुई, तो उसके बाद मेरे ख्याल इंतज़ामिया को रियलाइज़ हुआ और मेरी भी कुछ लोगों से बात हुई है कि जलसा करने की इजाज़त दी जानी चाहिए। ऑल्दो इस बात पर एतराज़ भी उठाया गया कि उस अपॉर्चुनिटी का PTI ने पॉलिटिकली बेहतरीन तरीके से फ़ायदा नहीं उठाया, लेकिन एट द सेम टाइम हमने ये देखा कि अब गवर्नमेंट चाहती है कि गवर्नमेंट का जो इम्प्रेशन था कि वो एक डेमोक्रेटिक एक्टिविटी करने की अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही, तो एटलीस्ट गवर्नमेंट मेरा ख्याल है अपनी फेस सेविंग के लिए इवेंचुअली उन्होंने डिसाइड कर लिया। जो रियलाइजेशन उनको खैर देर से हुई है, लेकिन इट्स अ गुड साइन कि हो गया एटलीस्ट। इसमें इस हवाले से आप समझती हैं कि ये जो उनको देर से हुआ, इससे हुकूमत का जो जाहिर है एक जमहूरी हुकूमत है, वो खुद एक सियासी जमात है, उनका ये तासुर बरकरार रहा है जिस तरह का 43 कंडीशंस के साथ NOC जारी हुआ? मैंने इस दफ़ा कंडीशंस नहीं देखी। अगर इस दफ़ा 43 हैं तो पिछली दफ़ा 41 थी और कोई खास फर्क नहीं होगा कंडीशंस में। पिछली दफ़ा तो ये भी कहा गया था कि आप PTM के बंदे तो नहीं साथ लेके आ रहे, आपके पास डंडे होंगे, आपके पास हथियार तो नहीं है, आप जलसा ही करने आ रहे हैं ना, वहाँ बैठ तो नहीं जाएंगे। तो ये सारी क्लैरिफिकेशंस PTI ने देने की कोशिश की थी। और अगर इस दफ़ा भी इंतज़ामिया ने किसी भी वजह से सवाल उठाए तो ठीक है, वो उनका हक है। और बट द गुड न्यूज़ इज़ कि PTI जलसा कर रही है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि PTI इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाए, थोड़ा सियासी बयानात दें। ये एक मस्बत डेवलपमेंट है, जहाँ पे बहुत कुछ मस्बत नहीं हो रहा, ये एक मस्बत डेवलपमेंट है और इससे अलावा कोई राय हो नहीं सकती कि जलसे की इजाज़त होना चाहिए, वो जलसा ही रहना चाहिए। और दी अदर हैंड हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब अनसर्टेनिटी का शिकार थी PTI कि जलसा होगा या नहीं होगा, तो कभी वो ये कहते थे कि हम तो किसी भी तरह अंदर आ जाएंगे या हम किसी भी तरह धरना देने लग जाएंगे। जैसे इमरान खान ने ये भी कहा कि अगर जलसे की इजाज़त नहीं हुई तो हम धरना देंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो अगर बयानात ना देती तब भी इजाज़त मिल जानी थी, लेकिन शायद जो एग्रेसिव, शायद गवर्नमेंट को भी एहसास है कि PTI अपनी एग्रेसिवनेस का मजीद नुकसान उठाए। मेरा ख्याल है इट्स टू वेज। अच्छा, नसीम सिद्दीकी साहब, आप क्या समझते हैं? जाहिर है एक बयान के हवाले से जो कि जाहिर एक सियासी जलसे में वज़ीर आला KPK ने लास्ट टाइम इस्लामाबाद में भी दिया था, ये एक बड़ी वजह, जैसे अभी बतूल कह रही हैं कि ये बड़ी वजह है जिसकी वजह से पंजाब हुकूमत जो है वो थोड़ी कन्फ्यूजन का भी शिकार थी या किसी हद तक उनको ये डर था कि कोई ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो जाए, इस वजह से बहुत लेट NOC जारी हुआ। लेकिन जो हमने इस्लामाबाद में जलसा देखा था 8 सितंबर का, उसमें भी 41 कंडीशंस के साथ, इसमें 43 है, उसमें 41 कंडीशंस के साथ, उससे पहले तो ना कोई जलसा हुआ ना कोई ऐसी बयानबाजी सामने आई थी। इसमें यह शर्त रखी गई है कि ऐसी बयानबाजी ना हो, तो क्या जायज जो है इस वक्त डिमांड है पंजाब हुकूमत की? और यह कंफ्यूजन क्यों थी कि एक दफा NOC जारी हुआ, फिर वापस ले लिया गया, फिर जारी हुआ, फिर जगह का तयन नहीं हो रहा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतजाज, बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि जो जलसे जुलूस होते हैं ना, उनमें इस किस्म के डायलॉग बोले जाते हैं। हम भूल गए हैं कि किस किस्म की तकरीरें जो बेनज़ीर भुट्टो के दौर में नवाज शरीफ किया करते थे या शेख रशीद करते थे, राना सनाउल्लाह, चौधरी निसार,
یا پھر جب پی ٹی آئی کا دور تھا اس وقت مولانا نے دھرنا دیا, بلاول بھٹو زرداری کراچی سے لانگ مارچ لے کے آئے, ہم نے محترمہ مریم نواز کی تقریریں بھی سنی, ہم نے نواز شریف کی تقریریں بھی سنی. تو یہ جو تقریریں ہوتی ہیں, سیاسی جلسے ہوتے ہیں, ان میں اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں. لیکن میں ایک اپنے معاشرتی طور پہ ایک بات کروں گا, ہمیں اپنی خواتین کی عزت کرنی چاہیے, اور کوئی بھی بات اگر آپ کر رہے ہیں, آپ نوجوانوں کی تربیت کرنا چاہ رہے ہیں, تو الفاظ کا بڑا آپ کو چناؤ بہتر ہونا چاہیے. جس طرح انہوں نے علی امین گنڈا پور نے خواتین کے بارے میں یا صحافیوں کے بارے میں بات کی تھی, تو ہم نے بھی کنڈیم کیا تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے آج سپریم کورٹ میں. آپ نے دیکھا کہ چیف جسٹس صاحبہ نے ایک عورت کے ساتھ کیا سلوک کیا, اس کے بعد صحافیوں کے بارے میں کیا بات کی گئی. تو میرے خیال سے پورے معاشرے کو جو ہے نا, وہ ایک دفعہ تہذاب کی دھلائی نہیں ہوتی, میرے خیال سے وہ کرنی پڑے گی. لیکن ایک جو بات بطول نے کی ہے وہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں نا, دیر از لائٹ ان دا اینڈ آف دا ٹنل. یہ خوشگوار بات ہے کہ جلسے کی اجازت مل گئی ہے, اور جلسے میں اتنی زیادہ پابندیاں نہیں ہونی چاہیے کہ آپ 3 بجے شروع کریں 5 بجے ختم کر دیں. کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا پاکستان میں. ہم نے بہت بڑے بڑے جلسے دیکھے, ہم نے محترمہ کے جلسے دیکھے, ہم نے نواز شریف کے جلسے دیکھے, ہم نے ایم کیو ایم کے جلسے دیکھے, ہم نے پی ٹی آئی کے جلسے دیکھے اور کور بھی کیے. تو بات یہ کہ جلسے جلوس ہونے دیں, جب تک آپ جمہوریت کو پنپنے نہیں دیں گے, ماحول کو جمہوریت زدہ نہیں بنائیں گے, تو وہ ایک جو کہتے ہیں نا گھٹن زدہ ماحول, وہ بنتا چلا جائے گا, اور پھر جب وہ پھٹتا ہے تو پھر بہت بڑا نقصان کرتا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا, میں نے اپنے, اگر آپ 9 مئی سے پہلے میرے پروگرام نکال لیں جن میں میں شامل ہوتا تھا, بطول بھی ہمیں بلاتی تھی, میں بہت دفعہ کہہ رہا تھا کہ پریشر کوکر سیٹی مار رہا ہے. اگر اس طرح الیکشن نہیں کروائے گئے, گھٹن زدہ ماحول بڑھتا چلا گیا, تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. اور یہی ہوا کہ آپ نے آئین کے مطابق نہ پنجاب میں الیکشن کرائے, نہ کے پی کے میں الیکشن کرائے, نہ آپ نے وفاق میں الیکشن کرائے. تو جب آپ نے آئین اور قانون کی روح گردانی کی, آپ نے سپریم کے آرڈرز نہیں مانے, تو کتنا بڑا نقصان پاکستان کو اٹھانا پڑا. تو اب بھی یہی ہے کہ آپ جمہوریت کو دیں, جس طرح بھی چل رہی ہے اس کو چلنے دیں, اور یہ جلسے جلوس کی اجازت ہونی چاہیے. اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ این او سی جاری ہوا ہے. سلمان انیس, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے این او سی تو بالآخر جاری کر دیا, 9 مئی کا بھی ذکر کیا نصیب صدیقی صاحب نے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ 9 مئی کی لسٹیں جو ہیں وہ وہاں پولیس کے پاس ہیں, اور اس کی بنیاد پر بھی جو ہیں کچھ کارروائیاں کی جائیں گی. کچھ پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بھی شروع ہوا, کنٹینرز بھی وہاں پنجاب حکومت کی جانب سے لگائے جا رہے ہیں. تو یہ ساری صورتحال کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے, ہم نے اسلام آباد جلسے سے بھی پہلے دیکھا کہ گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں, اس سے کیا جلسے پہ کوئی فرق پڑے گا؟ کیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اس سے پیچھے ہٹ پائے گی, جنہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہر صورت میں جلسہ ہوگا اور ہم بڑا جلسہ کریں گے, یا پنجاب حکومت کی جو مقاصد ہیں وہ حاصل ہو پائیں گے؟ پنجاب حکومت تو جی ظاہر ہے روکنا چاہے گی, اور وہ انہوں نے پہلے بھی ہرڈلز کریٹ کیے ہیں. جلسہ کتنا بڑا ہوگا اور عوام کتنی باہر نکلے گی, پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی ہے پنجاب حکومت کے پاس. باقی جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں, لسٹیں ہیں 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کی, اور اسلام آباد کا جلسہ قدرے مختلف تھا اس لیے کیونکہ اس کے جو کے پی کے ہے وہ بالکل ساتھ ہے. تو کے پی کے سے اسلام آباد آنا قدرے آسان تھا, کے پی کے سے لاہور جانا اور پھر اس طرح کی مشینری کو موو کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک کے اوپر ایک بڑے مزے کی جو ہے نا وہ سرکولیٹ کری ہے کہ علی امین گنڈا پور نے کچھ اعلان کیا کہ وزراء 2000 بندے لے کے آئے ہیں, ایم پی ایز 1000 بندے لے کے آئے ہیں, ضلعی انتظامیہ کے لوگ جو ہیں وہ 500 بندے لے کے آئے ہیں, یو سی کا جو بندہ ہے جو چیئرمین ہے وہ 100 بندے لے کے آئے. تو اس طرح وہ بندے اکٹھے کر رہے ہیں کے پی سے. لیکن یہ کہ کے پی اور لاہور میں کافی فاصلہ ہے. دوسری چیز یہ کہ وہ جو بھی بات ہو رہی تھی کہ این او سی ایشو کیا گیا نہیں کیا گیا, جی پنجاب گورنمنٹ نے بڑی سمجھداری کا ثبوت دیا ہے, اور ابھی تک تو یہی ہے کہ ان کو مینار پاکستان سے ریلوکیٹ کر کے مویشی منڈی کے اندر غالباً اب یہ جلسہ ہوگا. تو جہاں پہ ان کو ہونا چاہیے مویشی منڈی میں, وہاں یہ پہنچ ہی گئے ہیں اس جلسے کے بہانے ہی صحیح. تو یہ تو ہوگی دوسری بات. تیسری بات یہ کہ گورنمنٹ ہیز ریئلائزڈ کہ جس طرح آصف علی زرداری صاحب نے ایک دفعہ ایوان میں بھی کہا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے نا اس کو گرانے کے لیے کسی طاقت یا کسی قوت کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود گریں گے. تو اگر وہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو جلسے کے اندر انہوں نے وہی بیان بازی کرنی ہے جو انہوں نے 8 سپٹمبر کو کی تھی. تو وہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں, پہلے بیان دیتے ہیں, پھر صبح 7 بجے تک بیٹھ کے معافیاں مانگتے ہیں, عوام کی کوئی بات ہوتی نہیں ہے, اپنا ایک ان کا ایجنڈا ہے جو کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے. ہر ایک جو ہے نا وہ سپر مین اپنے آپ کو بنانا چاہتا ہے, میڈیا کے اندر رہنا چاہتا ہے ریلیونٹ, اس کے علاوہ اور کوئی بھی چیز نہیں ہے جو یہ عوام کو آفر کر سکیں. اینڈ اگر آپ ریئلائز کریں تو میرا خیال ہے عوام بھی اس طرح اب جس طرح پہلے لارج نمبرز تھے وہ اس طرح اب ان کے ساتھ نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس عوام کو ڈیلیور کرنے کے لیے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. they don't have anything substantial to deliver to the people. تو جتنے مرضی جلسے کریں
اپنے آپ کو خراب کریں گے اور انہوں نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑا جلسہ جو ہے وہ نہیں ہو پائے گا. عمر دراز گوندل، آپ کے علم میں ہے رانا ثناء اللہ ہوں، فیصل واڈا ہوں، ہمارے وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف، وہ بھی بار بار یہ بیان دیتے رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گڈھا پور کوئی لشکر لے کے آ رہے ہیں، اٹک پل پہ ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں. بلکہ خواجہ آصف صاحب تو وہ دن بھی گن رہے تھے کہ اب اتنے دن ہو گئے ہیں اس اناؤنسمنٹ کو، 8 ستمبر سے مسلسل کاؤنٹ بھی کر رہے ہیں. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوگی؟ ظاہر ہے وہ اب اٹک پل تو کراس کریں گے، اور کیا ان کو یہ ہمارے وزراء جو ہیں یا پنجاب حکومت ان کو اٹک پل کراس کرنے دے گی؟ اچھا، میں نمبر 1 آپ کے اس سوال کے جواب دے دیتا ہوں. اس وقت حکومتی ذرائع جو ہیں جو آف دی ریکارڈ ہم سے بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید کل علی امین گڈھا پور لاہور جلسے تک نہیں پہنچ پائیں گے، وہ تقریر بھی نہیں کر پائیں گے. اب کل چیلنج ہے تحریک انصاف کے لیے کہ کیا علی امین گڈھا پور پہنچ پاتے ہیں، اور علی امین گڈھا پور کو چھوڑ کے بھی یہ لاہور تحریک انصاف کا جلسوں کے حوالے سے بالکل ہوم گراؤنڈ تھا. انہوں نے یہاں پہ دیکھا کہ ایک دن جلسہ ریلی ہوتی تھی، محسن نقوی سرکار جو ہے وہ دفعہ 44 نافذ کرتی تھی، وہ اگلے دن رکھ لیتے تھے. پھر ہم نے رمضان میں بھی مینار پاکستان کو بھرتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن اس پر فرق یہ ہے کہ اس پر عمران خان نہیں ہوں گے اور تحریک انصاف کو خود یہ اپنی مرکزی لیڈرشپ کے بغیر جلسہ کرنا ہے. تو کیا یہ کر پائیں گے؟ اور دوسری بات، اگر آپ کو یاد ہو تھوڑا سا پہلے قصور میں الیکشن ہوا تھا تو شیر افضل مروت نے وہاں بہت بڑا اکٹھ کیا تھا. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگ نہیں نکلیں گے یا تحریک انصاف کے جلسوں میں لوگ آتے نہیں گے، پرابلم نہیں ہے. بات وہی ہے، ماڈل اسلام آباد والا ہی ہوگا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ داخلی اور خارجی راستے جو ہے ان کو بند کیا جائے گا. مثلا ابھی جہاں پہ جلسہ ہے وہ بالکل رنگ روڈ کے ساتھ ہے، لیکن کل آپ دیکھیں گے کہ رنگ روڈ بند کر دیا جائے گا، کیونکہ رنگ روڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، موٹر وے سے اتریں گے، رنگ روڈ پہ چڑھیں گے اور رنگ روڈ کے ساتھ جلسے پہ چلے جائیں گے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جلسہ ہونا بھی ایک بڑی خبر ہے. 9 مئی کے بعد یہ لاہور میں ان کی پہلی گیدرنگ ہوگی اس طرح پبلکلی، جس میں وہ اپنا پاور شو کرنے جائیں گے. اس سے تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا بطور جماعت، یا فائدہ ہو رہا ہے نقصان ہوگا؟ دیکھیے، انہوں نے سیکھا ہوگا اسلام آباد میں بہت ساری رکاوٹوں سے، بہت کچھ ہے کہ کیسے جلسہ کرنا ہے. وہ اس بار پہلے سے بہتر ہوں گے. آپ نے جو کچھ پہلے کیا کہ تحریک انصاف جو کل تک برگر بچوں کی جماعت کہلاتی تھی، کیا وہ ایک مضبوط سیاسی جماعت بن کے ابھر رہی ہے؟ بالکل ابھر رہی ہے. کیا انہیں اس کی آپ ان کی ٹریننگ کروا رہے ہیں؟ جی آپ ان کی ٹریننگ کروا رہے ہیں. اور رہی بات کہ آپ 9 مئی کی کل گرفتاریاں کریں گے، بھائی ضرور گرفتاریاں کریں، جو بھی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کو پکڑیں. لیکن حکومت سے یہ بھی پوچھا جانا چاہیے نا کہ 9 مئی کے اتنے کیسز جو لاہور کی عدالتوں میں چل رہے ہیں، انسداد دہشت گردی عدالتوں میں، ان کے کتنے کے آپ نے چالان مکمل کر کے دے دیے ہیں؟ آپ نے کتنے کے جو ہے وہ ثبوت جو ہے وہ دے دیے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلے کہ آپ سیریس ہیں؟ صرف پکڑنا دھکڑنا کام نہیں ہے، ان کو کنکلوڈ کرنا بھی ضروری ہے. ہاں، اگر آپ 3700 لوگوں کی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کا لسٹ ہے تو کل گینیز بک کا ورلڈ ریکارڈ والوں کو بھی بلا لے کہ کسی بھی عوامی جلسے کے اندر اتنی بڑی گرفتاریاں بھی ایک ریکارڈ ہوگا. لیکن ظاہر ہے یہ ایک خوف کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وقت وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ تاثر ملے کہ آپ کم سے کم باہر نکلیں. عمر دراز ہمیں ذرا آگاہ کر دیجئے گا، آپ لاہور میں موجود ہیں، کیا صورتحال کیا ہے اس وقت شہر کی اور ارد گرد؟ کیا کوئی کنٹینرز لائے گئے پکڑ دکڑ ابھی سے اطلاعات تھی؟ اس وقت ایز آف دس مومنٹ اس طرح کی صورتحال کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے، عدالت نے کہا تھا کہ 5 بجے تک جو ہے وہ آپ اجازت دیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے اجازت نہیں دی، بلکہ لاہور ہائی کورٹ نے ان کو پابند کیا، ورنہ وہ تو انکار کر چکے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی شرط نمبر 3 یہ بتاتی ہے، جو 43 شرائط جاری کی گئی ہیں، کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گڈھا پور جو ہے وہ معافی مانگے. میرے خیال سے ایک انتہائی غیر مناسب یہ چیز ہے. ہم ایک نئی جانب چل رہے ہیں. کیسے؟ علی امین گڈھا پور نے کچھ غلط کہا ہے، ہم سب نے کنڈیم کیا، کریں گے، کوئی اور کہے گا تو بھی کریں گے. لیکن کیا اس لاہور شہر کے اندر ہم نے شہباز شریف صاحب کو یہ کہتے نہیں سنا تھا کہ میں زرداری کے صاحب کے حوالے سے کہ پیٹ پھاڑوں گا، پیسے نکالوں گا؟ کیا شرطیں ہوتی تھی؟ کیا میاں نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ میں سٹنگ آرمی چیف کے بارے میں بات نہیں کی تھی؟ تو کیا جلسوں میں یہ نہ کریں؟ یہ آپ نئی ونڈو کھول رہے ہیں اپنے لیے. اگر اس طرح کی باتیں کریں گے، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے پنجاب کا صوبہ یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، کل آپ کے بارے میں وہ کریں گے. ہم نے بہت ساری ایسی اس لاہور شہر میں وہ جملے سنے ہیں، وہ الفاظ سنے ہیں، اور کیا کچھ ہوا ہے. میرے خیال سے یہ شرط اس میں نہیں ڈالنی چاہیے تھی، اور آپ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ دوسرے صوبے سے یہ ڈیمانڈ کریں ان کے چیف منسٹر سے. ہاں، ان کو آنے دیں، سیاسی طور پہ ہوتا ہے، انہوں نے جلسہ کرنے دیں. اچھا نہیں، اگر انہوں نے غلط کہا ہے تو کون اس کی حمایت کر رہا ہے؟ کنڈیم کر رہے ہیں، سب کنڈیم کر رہے ہیں. اور ایون تحریک انصاف کے لوگوں نے بھی کہا کہ اس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا یا نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ کرنے کے بعد میرا خیال یہ ہے، اور ایک اور بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لاہور شہر کی صورت، چونکہ 5 بجے اجازت دینی تھی تو 9:30 بجے کے آس پاس آپ نے این او سی جاری کیا، اور پہلے مارکیٹ میں کنفیوژن پھیلائی گئی کہ جلو پاک کے اندر جو ہے وہ جلسہ ہوگا. اب یہ آپ یوں سمجھیے کہ قصور اور کے قریب اور لاہور سے کافی دور، یعنی رنگ روڈ جو ہے، آپ یوں سمجھیے کہ لاہور کے آس پاس ایک بارڈر ہے جس کو رنگ روڈ ہم کہتے ہیں. یہ رنگ روڈ کی بھی اس طرح والی سائڈ پہ جلسہ ہے. تو یہ قصور کے ذرا
زیادہ قریب ہم چلے زیادہ جاتے قریب ہیں. ہے. اور ٹھیک ہے. یہ شہباز شریف کا حلقہ اچھا ہے اس جہاں پہ میں شہباز آپ شریف 5 الیکشن بجے کا لڑ کے- کہہ رہے ہیں, کچھ اطلاعات تھیں عمر دراز کے 3 سے 6 کا ٹائم دیا گیا, یہ ذرا کنفرم جی کریں. اس کے شرائط کے جو ٹائم لکھا گیا ہے اس میں 3 سے 6 بجے کا ہی ٹائم ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک کافی دیر ڈیڈ لاک رہا کیونکہ ملک احمد خان بھچر جو اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی کے, وہ موجود تھے وہاں پہ, اور ان کا یہی زیادہ دھیان یا فوکس تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ 11 بجے تک ہمیں اجازت دی جائے. وہی ہوگا سب کچھ کہ جناب لیکن وہ نہیں ملی. بالکل ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. وہ انہیں اندازہ اس بات کا 3 سے 6 کا یہ ٹائم اب فائنلی جو ہے وہ این او سی جاری ہوا ہے اس میں. لیکن بطول راجپوت آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اب لیڈر لیس جلسہ جو ہے وہ توقع کی جا رہی ہے, شاید وزیر اعلیٰ کے پی کے بھی نہ پہنچ سکیں, تو ایک تو اس جلسے کے حوالے سے بذات خود کیا توقعات ہیں, اور پھر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سیاسی طور پر یہ جلسہ چھوٹا ہو یا بڑا یہ ایک الگ بحث ہے, یہ آنے والے دن میں ہم اس کو دیکھیں گے, لیکن کیا سمجھتی ہیں سیاسی طور پر پی ٹی آئی اس سے کیا اچیو کر پائے گی؟ دیکھیے جو پچھلا جلسہ تھا وہ تو اس پہ تو ہم یہ کہتے تھے کہ ان کا حق ہے جلسہ ہونا چاہیے, لیکن یہ جو دوسرا جلسہ ہے یہ ایک اس سے بھی بڑی سنہری اپرچونٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے, کیونکہ they were not able to defend their own statements by their very own CM KP کے, اور اس لیے اس جلسے کو اہمیت دینی چاہیے پی ٹی آئی کو. یہ ان کے لیے بھی ایک ٹیسٹ ہے کہ وہ اس کی یوٹیلائزیشن کس طرح سے کرتے ہیں, اور پنجاب گورنمنٹ کا بھی یہ امتحان ہے کہ وہ اس جلسے کو لے کے ان کے انتظامیہ کیسے ریئیکٹ کرے گی یا وہ کیا پلان کر رہے ہیں. تو یہ صرف پی ٹی آئی کے لیے چیلنج نہیں ہے, گورنمنٹ آف پنجاب نے بھی جو امپیشنس شو کیا تھا ان کے لیے بھی ایک امتحان ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو پنجاب میں پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے وہ بہت تگڑا ہے, اور اس کا when I spoke to few people جو کہ خاص طور پہ جلسہ کور کر رہے ہیں یا پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو یونین کاؤنسلز یا بندے اکٹھے کر رہے ہیں, اور جو منیمم ٹارگیٹ ہے بندے لانے کا وہ 20 ہے. تو میرے جو کالیگ تھے وہ بتا رہے تھے بڑے اچھے نمبرز ہزاروں میں اور 500 میں, لیکن 20 کچھ لوگوں کو یہ بھی ٹارگیٹ دیا گیا کہ 20 بندے نہیں لائے تو لوکل باڈیز میں ٹکٹ نہیں ملے گا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی تیاری تو بہت ہے اپنے لوگوں کو نکالنے کی. لیکن دیکھیں جو جب الیکشن ہوا تھا 8 فروری کو تو پنجاب واز ون آف دا ریجنز جہاں پہ ٹرن آؤٹ بہت زیادہ تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ پنجاب کے نوجوان, پنجاب کا پڑھا لکھا طبقہ, پنجاب کے مڈل کلاس, پنجاب کی ورکنگ کلاس نے اپنا میکسیمم ٹرن آؤٹ دیا تھا, اور وہ جو کر سکتے تھے ووٹ دے کے وہ انہوں نے کر دیا. اس کے بعد یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ اتنا ہی بڑا ٹرن آؤٹ ہوگا یا لوگ نکلیں گے, اس کو لے کے میں مجھے تھوڑا سا کلیئرٹی اس لیے نہیں ہے کیونکہ ایک طبقہ ہے جو پی ٹی آئی سے بھی ڈی مورلائزڈ ہے, ان کا ایک ووٹ بینک ہے. تو آئی ہیو ٹو سی کہ وہ لوگ باہر نکلیں گے یا نہیں, کیونکہ انہوں نے اپنا بیسٹ ایفرٹ تو کر لیا 8 فروری کو, اور انہوں نے اپنے الیکٹڈ پارلیمنٹیرینز چاہے وہ پی ٹی آئی کی شکل میں گئے ہیں فلور پہ یا انڈیپینڈنس کی شکل میں, انہوں نے یوٹیلائزیشن کیا اس ووٹ کی. اس سے کچھ لوگ ڈسگرنٹل بھی ہیں, پریشان بھی ہیں. تو آئی ہیو ٹو سی کہ لوگ اپنے تئیں کتنا باہر نکلیں گے. اب تو پکڑ کر کے لے ہی آئیں گے, لیکن اپنے تئیں کتنا باہر نکلیں گے. اچھا ایک اور بہت بڑا فیکٹر یہ کہ کے پی کے سے آل دا وے لاہور کے ایریا میں آنا یہ بہت چیلنج ہے, کیونکہ آپ کا زیادہ تر ووٹ بینک وہاں پہ بھی بہت ایکٹیو ہے, بڑے اتاولے ہیں لوگ, وہاں آنا چاہتے ہیں. لیکن جو آپ نے روٹ کور کرنا ہے اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب رانا ثناء اللہ صاحب بھی وزیر داخلہ تھے تو انہوں نے مارچ میں ان کی موو کو روکا تھا اور کنٹینرز لگا کے روک دیا تھا, پھر جب درخت بھی جلائے گئے تھے بلو ایریا میں, اور ہم نے وہ سارا سین دیکھا تھا. لیکن آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ زیادہ لوگ آ سکیں گے, کیونکہ دس از اے ویری unreal expectation from the government کہ وہ smoothly کے پی کے سے ان کے لوگوں کو لاہور میں آنے دیں گے. ڈیفینیٹلی رکاوٹیں ہوں گی, ٹھیک ہے, یعنی بہت ساری مشکلات ہوں گی آنے میں. جسٹ ون مور سینٹینس, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید نہ ہو کہ علی امین گنڈا پور صاحب نہ پہنچ سکیں, کیونکہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر وہ آنا چاہتے ہیں ان کو ضرور آنے دیں, اور اگر آپ نے علی امین گنڈا پور کو آنے نہیں دینا تو پیچھے بچے گا کون, جلسہ لیڈ کون کرے گا؟ تو میرا نہیں خیال کہ اس کو آپ نے کوئی ایسی صورتحال ہوگی. آپ سمجھتی ہیں کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ اٹینڈ کریں گے؟ چلیں یہ ایک پوائنٹ اب آنے والے روز میں اس کو مزید بھی دیکھیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیگر موضوعات پہ بھی بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم, آگے بڑھتے ہیں. اور نسیم صدیقی صاحب آپ بتائیے گا, آپ کے علم میں ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پہلے لایا گیا, پھر اب وہ ترمیمی آرڈیننس لایا گیا ہے جس پر پریزیڈنٹ آف پاکستان نے سگنیچر بھی کر دیے ہیں. یہ فرمائیے گا, چیف جسٹس اس وقت جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ ہمارے سپریم کورٹ آف پاکستان کے, یہ ہمیشہ آرڈیننسز کے مخالف رہے ہیں.
اور لیکن آج جیسے یہ دستخط ہوئے فوری طور پر چند ہی گھنٹے گزرے, اس پر عمل درآمد بھی وہ کرتے ہوئے دکھائی دیے ہیں. تو چیف جسٹس صاحب کا کیا نام دیں, آپ کیا کہیں گے؟ کوئی یو ٹرن اس کو کہیں, نظریہ ضرورت تھا, کیا صورتحال ہے؟ اعتزاز, بڑا اچھا آپ نے سوال کیا, لیکن پچھلے جو سیگمنٹ میں اتنی باتیں ہیں وہ کچھ چیزیں میرے ذہن میں تھی, میں کوئکلی وہ آپ کو بتا دوں, اس کے بعد میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. کہ جب آپ نے دیکھا کہ 8 فروری کے الیکشن تھے, اس سے پہلے بھی کہا گیا کہ پی ٹی آئی میں بہت ٹوٹ پھوٹ چل رہی ہے, عمران خان کو سزائیں بھی دی گئیں اس وقت, لیکن آپ نے دیکھا کہ لوگ کس طرح اپنے طور پہ نکلے اور بلہ چھین لیا گیا, لوگوں سے کاغذات چھین لیے گئے, لیکن لوگوں نے جو 3000 کے قریب ان کو نئے انتخابی نشان دیے گئے تو اس کو ڈھونڈ کہ اس کے اوپر مورے لگائی. تو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جمع نہیں ہوں گے. اور دوسری بات یہ کہ اگر اتنا ہی ڈر خوف ہے تو پھر کیوں کنٹینر لگا رہے ہیں, کیوں راستے بند کر رہے ہیں؟ ان کی ذہنیت جو ہے نا, وہ انہوں نے مویشی منڈی بنایا ہوا ہے قومی اسمبلی کو یا اپنا سپریم کورٹ کو, تو یہ مویشی منڈی سے باہر ہی نہیں نکل پا رہے. کہ مطلب یہ سیاسی پارٹیوں کو جو ہے وہ اپنا جب جلسہ کرنے کی بات آتی تو مویشی منڈی دیتے, کیونکہ انہوں نے پارلیمنٹ کو مویشی منڈی بنایا ہوا ہے اور ان کی اپنی ٹانگیں کانپ رہی ہیں, کیونکہ اگر یہ کھل کے جلسہ کرنے دیں تو ان کو پتہ چل جائے کہ پی ٹی آئی کی طاقت کیا ہے اور عوام میں ان کے خلاف کتنی نفرت ہے. ابھی بات ہو رہی تھی کہ وسیم صدیقی صاحب, وسیم صدیقی صاحب صحیح جملہ بولے نا, ٹانگیں نہیں کانپ رہی, وہ دوسرا جملہ جو صحیح ہے اس کا وہ بولیں. کانپیں ٹانگ رہی ہے, ٹانگ رہی ہے, ٹھیک ہے. صاحب کی سیاست بالکل ختم ہو جائے. اچھا, جو آپ نے سوال کیا نا, اس میں دیکھیں نا کہ جب ہم اپنے بچوں سے کوئی بات کرتے ہیں تو ہمیں رول ماڈل بننا پڑتا ہے, ہمیں اپنی زبان پہ قائم رہنا پڑتا ہے. لیکن یہ ہمارے قاضی صاحب جو ہیں, یہ آپ اپنی کس بات پہ قائم رہے؟ اس معاملے میں آپ دیکھیں کہ اس معاملے پہ قاضی صاحب لیٹر لکھا کرتے تھے, سو موٹو ایکشن والے اس میں بیٹھتے نہیں تھے کہ نہیں یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کی طور پہ 3 سینئر ججز ہونے چاہیے اور ان کو بینچ بنانا چاہیے. اس وقت بینچ فکسنگ کی بڑی بات ہوتی تھی. اب کس طرح بینچ فکس ہوا کہ ادھر آرڈیننس جاری ہوا, ادھر ابھی صدر مملکت سائن کر رہے تھے یا سائن انہوں نے کیے تھے, اور میرے خیال سے شوٹو شوٹ ہیلی کاپٹر پہ جو ہے نا وہ نوٹیفیکیشن قاضی صاحب کے پاس پہنچا, انہوں نے فوری طور پہ جو منیب اختر صاحب تھے, جسٹس منیب اختر, جن سے ان کو پرابلم ہو رہی تھی, انہوں نے ان کا نام نکال کے اور 5ویں نمبر کے اپنے پسندیدہ ترین جو جج ہیں ان کو لا کے پریکٹس اینڈ پروسیجر میں بٹھا لی. تو یہ کیا لوگ اندھے ہیں؟ لوگ روٹی کو چوچی کہتے ہیں, لوگوں کو نہیں پتا چل رہا کہ آپ کیا, یعنی کہ اتنی آپ نے ہزیمت اٹھا لی ہے, اتنی آپ کے اوپر وہ لوگ جو آپ کو فیور کرتے تھے, وہ بھلے جرنلسٹ تھے بھلے دوسرے لوگ تھے, آپ نے تو آگے کمال ہی کر دی ہے. اور یہ بالکل یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پورا شعر تو شاید مجھے نہ آئل, وہ کہتے ہیں کرسی ہے کوئی تمہارا جنازہ تو نہیں, اگر نہیں ہو سکتا تو چھوڑ دو اس کو. تو بات تو ایسے لوگ کے بیٹھ جاتے ہیں کرسی کے ساتھ, اس کو چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتے. ہر طرف ایکسٹینشن کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اپنا الیکشن کمشنر کو 5 سال کے لیے ایکسٹینشن مل جائے گی, ادھر قاضی صاحب ایکسٹینشن کے چکر میں ہے. پاکستان میں 12 کروڑ نوجوان اس وقت ڈگریاں لے کے جو ہے وہ پھر رہے ہیں مارے, ان کو نوکریاں نہیں دی جا رہی. بالکل صحیح. عام آدمی کا جو مسئلہ ہے وہ تو حل نہیں ہو رہا نا. سلمان صاحب, آپ کے نزدیک, سلمان صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بھی لائے انہی کی, چیف جسٹس صاحب کی جو ہے اس میں یقینی طور پر وہ خود اس کے ہمیشہ سے قائل رہے ہیں, پھر اس میں ترمیم بھی اسی گورنمنٹ نے کی ہے, یہ ایکٹ بھی یہ گورنمنٹ لائی ہے, اس میں ترمیم کر کے پھر اس کو ایک لحاظ سے ہم دیکھا جائے تو وہ ریورس بھی کسی حد تک کیا گیا. لیکن آج جو کچھ ہوا اس پر عمل درآمد کے حوالے سے, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جیسے امین الدین خان کو لایا گیا جیسے منیب اختر کی جگہ پہ, وہ 5ویں نمبر پہ ہیں, تو جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس منیب اختر کی سینئر ججز کی توہین کی گئی ہے؟ دیکھیں, اب تو لا بن گیا ہوا ہے, اب تو توہین والا مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو معاملات ہیں ظاہر ہے یہ مشاورت کے ساتھ چلتے ہیں, یہ اوور نائٹ چیزیں نہیں ہوئی, یہ ساری چیزیں بہت عرصے سے آن دا ٹیبل تھیں, اور اب ان کا جو استعمال ہوگا وہ بہت زیادہ خطرناک ہے. سب سے پہلے تو یہ جو مسئلہ آپ نے اٹھایا ہے کہ ناؤ چیف جسٹس از آتھورائز ٹو ہیو 1 more جج آف ہز چوائس اپارٹ فرام دا سیکنڈ سینئر موسٹ جج. تو وہ جو 2:1 کا جو ریشو اب قائم ہوگا ڈیسیجنز کے اندر, اس کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوں گی چیزیں. پھر دوسری آپ نے ایک اور بھی آج اس چیز کے اندر, قانون کے اندر جو چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ کیسز حل ہوں گے فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس کے اوپر. یہ بہت خوبصورت بات ہے, یعنی کہ اب اگر آپ نے اپنے جو حلقے ہیں ان کے حوالے سے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے, یا آگے جو عمران خان صاحب کے جو مقدمات ہوں گے جب وہ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے, تو وہ جب ان کا نمبر آئے گا, یعنی 58,000
60,000 کیسز کے بعد تو ان کو سنا جائے گا. یعنی کہ کوئی 2045-50 کے اندر جو اب یہاں سے کیسز سپریم کورٹ میں جائیں گے ان کی سنوائی ہوگی. یہ بہت اچھا کام ہو گیا ہے. یہ جو راتوں کو عدالتیں کھلتی ہوتی تھی نا, اب لگے گا پتا کہ کون فیوریٹ چائلڈ تھا اور کون نہیں تھا. اس کے بعد پھر یہ جو سو موٹو والا جو اختیار ہے اس کو بھی جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا گیا ہے. ہم نے تو آپ کو پتا ہے اس بات کے اوپر بھی سو موٹو میرا خیال ہے وہ ججز کا دل کرتا تھا لینے کو کہ یہاں سے سپریم کورٹ کے سامنے سے جو سپیڈ لمٹ ہے اس کو کم کر کے کسی طریقے سے 0 سے 20 کے درمیان میں لے جائیں تاکہ بے حرمتی نہ ہو جائے. تو یہ والی چیزیں بھی کچھ ٹھیک ہیں اپنی حد تک, اور ظاہر ہے آگے آنے والے وقت کے اندر جتنی اس لا کی ٹوسٹنگ ہوگی اور یہ جس کے خلاف استعمال ہوگا وہ چیخیں مارے گا, جس کے حق میں استعمال ہوگا وہ بلے بلے کرے گا. 1-2 چیزیں اس میں صرف نکی میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا آپ کا اور وہ ایڈ کر لیں. اور اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ حکومت نے لوگوں کے مفاد کو سامنے رکھنا ہے قانون بناتے ہوئے. پارلیمنٹ سوورن ہے اور اس نے ڈرائیو کرنا ہے لا کو. تو جب آپ نے ٹرانسپیرنسی کے معاملات جو ہے وہ لے کے آگے آنے ہیں, یا اکاؤنٹیبلٹی کو آگے پروموٹ کرنا ہے, چاہے وہ گورنمنٹ کی صفوں میں ہو, چاہے وہ آرمی کی صفوں میں ہو یا جوڈیشری کی صفوں کے اندر ہو, تو آپ کو یہ پل فالو کرنی پڑے گی. دوسری جو ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, صاحب ایک سوال کی اجازت دیجیے گا. پارلیمنٹ ظاہر ہے قانون سازی اس کا حق ہے, لیکن یہ آرڈیننس ہے, مطلب اس کو ہم اس میں تو کنفیوز نہیں کر سکتے نا کہ پارلیمنٹ نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر کوئی لیجسلیشن کی ہے. دیکھیں اب جی بالکل ٹھیک ہو گیا, لیکن اب یہ جو نیا لا ہے, یہ جو امینڈمنٹس ہو گئی ہیں اور یہ جو قانون سازی ہو گئی ہے, یہ پروسیجرز جو اب انٹروڈیوس ہو گئے ہوئے ہیں, ان کا بہت ہیوی امپیکٹ ہوگا آگے آنے والی پاکستان کی سیاست کے اندر. تو پلیز فیسن یور سیٹ بیلٹ. اس میں وہ دوسری جماعت بھی پھر فائدہ اٹھا سکتی ہے. دیکھیں نا 12 جولائی کا فیصلہ ہے, اس میں پہلے تو وہ یہ تھا نا کہ اپیل نہیں ہو سکتی. اب ظاہر ہے وہ قطار میں تو لگیں گے مقدمے, لیکن اپیل میں تو وہ بھی آ سکتے ہیں. پھر فائدہ کس کو زیادہ ہوتا ہے, کس کو کم ہوتا ہے, ایک چیز کی جو ہے نا میں آپ سے پھر تھوڑا سا ٹائم لوں گا 30 سیکنڈ, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے جو دوست پی ٹی آئی کے بینچز کے اندر ہے نا, انہوں نے 2 پاکستان کے بہت اچھے جیورسٹ مائنڈز, بہت اچھے خوبصورت ہمارے جو ججز تھے, جن میں ٹاپ آف دا لائن قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں جو اس وقت کے چیف جسٹس ہیں, اور دوسرے منصور علی شاہ صاحب ہیں جو نیکسٹ ان لائن ہیں. ان دونوں کو آلریڈی اتنا زیادہ پولیٹیسائز کر دیا ہوا ہے کہ اب ان کے فیصلوں کے اوپر ایک راضی نہیں ہوگا تو دوسرے کو اعتراض ہوگا, گورنمنٹ نہیں مانے گی تو اپوزیشن اعتراض کرے گی. تو انہوں نے یہ ایک ایسا سرکس اور ایک ایسی گیم الجھا دی ہوئی ہے جس کا آگے آنے والے دنوں کے اندر بہت نیگیٹو امپیکٹ ہوگا. اب آپ مانے یا نہ مانے, جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں ان کے اوپر بغیر آفس لیے, آفس میں آنے سے پہلے ہی ایک طرح سے چھاپ ہے کہ وہ پرو پی ٹی آئی ہوں گے. اب وہ اگر اس کے برعکس نکلیں گے تو پھر پی ٹی آئی نے ایک علیحدہ پروپیگنڈا کرنا ہے کہ جی یہ تو مل گئے حکومت کے ساتھ, ان کو تو یہ ہو گیا. سلمان صاحب پھر اس میں پھر وہ ایک الگ بحث آ جائے گی. پھر وہ کہتے ہیں چیف جسٹس جو ہیں ان پہ حکومت کے حامی ہونے کی چھاپ ہے, تو حکومت نے بھی پولیٹیسائز کیا, تو پھر تو وہ دونوں طرف سے معاملہ چل پڑا نا, جو ادارے کے لیے اچھا نہیں ہے. میرا بھائی یہی میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ جو تصادم ہے, یہ چلنا ہے, یہ کہانی کسی طرف نہیں بیٹھے گی. ان ساری کی ساری چیزوں کے نتائج اور زیادہ گمبھیر ہونے والے ہیں, اور آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو ہم آگے بھی ڈسکس کریں گے کہ وہ آپ جس پارٹی کی بات کر رہے ہیں وہ نیشنل اسمبلی میں پارٹی نہیں ہے. اور لیں, انجوائے کریں. ٹھیک ہے, اچھا آگے بڑھتے ہیں ذرا. ٹھیک ہے سلمان, آپ کا پوائنٹ آف ویو آگے. میں عمر دراز آپ سے جاننا چاہتا ہوں, ہم بنیادی جو مسئلہ ہے وہ یہ تھا کہ جب چیف جسٹس ہیں موجودہ قاضی فائز عیسیٰ, وہ جو ہیں جب بات کرتے تھے آرڈیننسز کی تو اس کو جمہوری رویے کے برخلاف قرار دیتے تھے, اور بنیادی طور پر اس ڈیبیٹ کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ یہ ساری صورتحال کہ آرڈیننس کی مخالفت کیوں کی جاتی تھی اور پارلیمنٹ کے اندر لیجسلیشن کے حق میں کیوں بولا جاتا تھا. اب جس طرح سے پھر اسی ہماری پارلیمنٹ میں جو ہے وہ پروسیجر ایکٹ کی جو جس طرح سے کارروائی ہوئی اسے جمہوری رویہ قرار دیا گیا, لیکن جس طرح سے آرڈیننس آیا کیا یہ جمہوری رویہ ہے, اور جس طرح سے پھر عدالت نے اس پہ عمل درآمد بھی کیا ہے. اچھا, میں 2 چیزیں پہلے رکھنا چاہتا ہوں. میرے سے باقی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا تجربہ بھی زیادہ ہے, ان کا ایکسپوئر بھی زیادہ ہے, وہ علم بھی زیادہ رکھتے ہیں. میں نے 2 چیزیں دیکھی ہیں. ایک افتخار چوہدری صاحب کے تھوڑا سا دور, چونکہ میں اسٹوڈنٹ تھا تو خاکسار کو بھی کسی ریلی میں جانے کا اعزاز حاصل ہے کہ اس میں اپنا حصہ ڈالا تھا. ہم نے ایک بت تراشا تھا بطور قوم افتخار چوہدری صاحب کا, پھر وہ ہمارے سامنے بت پاش ہوا. اسی طرح کا ایک بت تراشا گیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا, انہوں نے کچھ اصول طے کیے, ہمیں پتہ چلا وہ اس چیز کے بھی خلاف ہیں, وہ اس چیز کے بھی خلاف ہیں. تو اللہ ماشاءاللہ کچھ زیادہ دیر نہیں لگی اور قاضی صاحب نے اپنے دورانیے میں اپنے ٹینیور کے دوران ہی وہ بت بھی ہم پاش ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. یہ بات درست ہے, انہوں نے آن دی ریکارڈ یہ کہا تھا کہ یہ ایک تو پارلیمنٹ کی ظاہر توہین تصور کی جانی چاہیے کہ جب آپ اس طرح کے
ऑर्डिनेंसेस जारी कर रहे हैं और ये आइन से इनहिराफ है। लेकिन आप देखिए आज कैसे विद इन मिनट्स हुआ कि इधर से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी हुई, सदर के दस्तखत हुए और यूं लगा जैसे कसब इंतजार के अंदर थे। असल बात यह है कि उसमें सवाल बदनीयती क्या है, यह सवाल क्यों उठाया जा रहा है। अगर तो ये कहा गया कि जी वो केसेस इस वजह से मुकर्रर नहीं हो पाते कि जजेस दस्तयाब नहीं है, तो कल मीटिंग होनी थी, काजी साहब अवेलेबल नहीं थे, जो कोर्ट्स रिपोर्टर्स ने जो वहां से रिपोर्ट किया, नंबर 1। नंबर 2, अगर प्रॉब्लम ये थी कि किसी नंबर 3 वाले का मसला था, यानी जस्टिस मुनीब साहब का मसला था, तो हुजूर नंबर 4 शामिल करते ना। ये कहां से आ गया कि जज साहब अपनी मर्जी का बंदा नॉमिनेट करेंगे? वो तो जो अभी हाल ही में 17वें नंबर पे अपॉइंटमेंट हुई उसको भी कर सकते हैं। होना ये चाहिए था कि सिंपल ये होता कि अगर नंबर 3 वाला नहीं है तो नंबर 4 वाला उसमें शामिल हो जाएगा और ये मीटिंग जो है वो अपने टाइम के ऊपर हुई। मेरे ख्याल से जिस तरीके से हमने देखा कि उनका एक फैसला वो था इलेक्शन से पहले तरीके इंसाफ से बल्ले का निशान लेने वाला, और फिर वो अपने नोटेबल डिसीजन जो उन्होंने जारी किए उसमें वो नंबर नहीं बना सका। मेरे ख्याल से काल साहब चले जाएंगे, रिटायर हो जाना है हर शख्स को एक बार, वो बाजी का हिस्सा बन जाता है। बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े चले गए, हम सब अपने आप को नागुज़ीर समझते हैं, लेकिन हम नागुज़ीर होते नहीं है। लेकिन सच्ची बात तो ये है, काजी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के कद में इजाफा नहीं किया, उनके होते हुए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो कमजोर हुई है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुदाखलत से मुराद ये है कि यूं लग रहा है कि अब आइंदा सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेने के लिए यूं हुकूमत की तरफ देखना पड़ेगा कि कहीं हुकूमत के माथे के ऊपर सलवट तो नहीं पड़ गई। ये कोई मस्बत किरदार नहीं है, ये पाकिस्तान के दलिया अच्छा किरदार नहीं है। ठीक है उमर, आगे बढ़ते हैं। अब बिल्कुल आपका पॉइंट अभी आ गया कि ये रवैया जो है ना तो उधर से रवैया जो है जमहूरी है पार्लियामेंट की जानिब से, क्योंकि ऑर्डिनेंस जारी किए जा रहे हैं और जाहिर है फिर सूरत हाल सबके सामने, और फिर अदलिया के रोल के हवाले से बात की है। लेकिन बतूल आप क्या समझती हैं, आज एक केस और भी लगा वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी के रेक्टर के हवाले से, जिस तरह से उनके रेक्टर के बात की गई, तल्ख कलामी हुई, अब वो सारा मामला आपके सामने। लेकिन साथ आज ये रिमार्क्स आए मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कि बाहर जाकर 4 सहाफ़ी उनके साथ गए, वो बरहम भी हुए, उन्होंने कहा जी ये किराए के सहाफ़ी जो हैं ये जाकर उनको गालियाँ देना हमें शुरू कर देंगे और इनका काम ये हायर करते हैं। आप क्या समझती हैं कि अब सहाफ़ियों के हवाले से क्या जिम्मेदारी आयद होती है? क्योंकि आपको याद है अली अमीन गंडापुर का अभी हम जिक्र कर रहे थे, उन्होंने जो बात सहाफ़ियों के हवाले से की थी उस पर तो सहाफ़ी कम्युनिटी का बड़ा मुतालबा सामने आया था कि वो माफ़ी मांगे। लेकिन इस तरह की रिमार्क्स के हवाले से आप क्या समझते हैं, क्या हमें तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए सहाफ़ी बरादरी को? अच्छा, पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हमारे कॉलीग्स ने मवेशी मंडी को सियासी इस्तारे के तौर पे इस्तेमाल किया, मेरे लिए वो बहुत दिलचस्प था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था इस तरह से आप एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट बना सकते हैं, बट दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग। अच्छा, आप बात करें काजी फायज ईसा साहब की। देखिए, काजी साहब जब रिटायर हो जाएंगे तो ही वुड बी वन ऑफ द सीजेस जो कभी शायद किसी को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ना देना चाहें। वो शायद अवॉइड करें कि उन्हें कोई किताब लिखनी पड़ जाए। शायद ये जरूर हो सकता है कि उनकी फेवर में, उनकी तारीफ में कोई और किताब लिख दे, लेकिन वो अपनी बायोग्राफी शायद नहीं लिख पाएंगे। उनको पता है कि वो लेगेसी नहीं छोड़ के जा रहे हैं कोई, वो ये प्रेशर में कर रहे हैं या ग्रज में कर रहे हैं, उनको पता है। और ये मैं सारी बातें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कर रही, मैं चाह रही हूँ कि कोई कंटेम्प्ट ना हो, बट वी हैव टू सी दिस। काजी साहब बात का बहुत क्रेडिट लेते हैं कि हमने लाइव स्ट्रीमिंग की है, हम दिखाते हैं आपको कि हम क्या बात कर रहे हैं, लेकिन सर माजरत के साथ आप जब दिखाते हैं तो बात तो सिर्फ आप ही कर रहे होते हैं। कौन है जो आपको एक्चुअली आर्ग्यू कर रहा होता है? आप किसी की बात सुन रहे होते हैं। तो उनका रवैया था, बड़ा हुक्मराना सा रवैया था, ऑथोरिटेरियन था, बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। और जैसे हमारे कॉलीग कह रहे थे, हमें से एक्चुअली कुछ लोग जेन्युइनली बहुत सपोर्ट करते थे, और हाँ, हम इतनी तरसीबी कौम है कि हम किसी को बुत बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास लीडरशिप नहीं है। हम एक्चुअली बुत बना लेते हैं, हम एक्चुअली एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि ये तो कुर्सी पे आएगा तो बहुत ही कोई तब्दीली आ जाएगी। और जो ऑर्डिनेंसेस की आप लोग बात करिए, ऑर्डिनेंसेस की तो तारीख ही ये रही है। ऑर्डिनेंसेस तो पाकिस्तान में पास ही तब करवाए जाते हैं जब कोई और चारा नहीं होता, जब मामला बदनीयती पे मुश्तमिल होते हैं। बिल्कुल ये हो सकता था कि आप एक और जज का इजाफा कर देते, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में एक कमेटी बनानी थी, एक सीजे होना था, 2 चीफ जस्टिस होने थे, आप नंबर ऑफ जस्टिस बढ़ा देते और आप ये कह देते कि अगर वो एब्सेंट होंगे तो हम इस चीज को कंसिडर करेंगे। लेकिन ये नहीं कहा था कि इसको हटा दिया जाएगा अगर इसमें कोई तरमीम हो। तो ये यहाँ भी हम फॉर द टाइमिंग ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो रिप्लेसमेंट हुई है इसके पीछे एक्चुअली कोई कानूनी रीजन होती होगी, लेकिन इसकी टाइमिंग, इसका परसेप्शन इतना बुरा जा रहा है।
کہ میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی سی جے اس اپنے اقدام کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. اور جسٹس امین الدین جو 5ویں نمبر کے جج ہیں, ان کو آپ نے لا کے لگا دیا. ان کی جگہ جن کے خلافی نوٹ سے آپ انکمفرٹیبل ہوتے تھے, جسٹس یحییٰ اور جسٹس منیب اور جسٹس منصور, ان کے اختلافی نوٹس تو پچھلے 2.5 ایئرز میں ججمنٹ ورڈکٹس شارٹ لانگ آرڈر سے زیادہ خبروں کا حصہ بنتے رہے, اور ایسے ججز کو آپ ریپلیس کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ معذرت کے ساتھ لیکن آپ بائسڈ ہیں, اور آپ اگر آپ باعث نہیں ہیں تو آپ اس پرسیپشن سے لڑ نہیں پا رہے کہ آپ کو سمجھا جا رہا ہے کہ آپ باعث ہیں. صحیح ہے. اب یعنی صورتحال جو ہے وہ وہی ہے کہ نظریہ ضرورت یا ماضی میں ہم جس کا بار بار ذکر کرتے ہیں ابھی بھی ہم اسی کا سامنا کر رہے ہیں. اس پہ بھی مزید بات کریں گے, اور پھر مولانا صاحب نے آج بڑی دبنگ باتیں کی ہیں, ان کا بھی ذکر کریں گے. ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اب ذرا ذکر کریں گے کہ ہمارے سیاسی منظرنامے میں اس وقت جو گفتگو ہے اس میں مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ بڑے پرومیننٹ دکھائی دے رہے ہیں, اور گزشتہ کچھ دنوں میں جو پریکٹس رہی ہے اس میں مولانا صاحب کی اہمیت جو ہے وہ اور بڑھ گئی. آج مولانا صاحب نے گفتگو کی ہے. رسیم صدیقی صاحب, آپ کے علم میں ہے, مولانا صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے بہت سی باتیں کی. اس میں ایک بات یہ بھی کی کہ اس وقت جو پارلیمنٹ ہے یہ عوام کی نمائندہ کم اور طاقتور حلقوں کی خدمتگار زیادہ ہے. تو یہ تو بہت بڑا سنگین الزام لگایا حالیہ پارلیمنٹ پر مولانا فضل الرحمان نے اس اتحاد پر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ برحق ہے؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. انہوں نے کوئی الزام نہیں لگایا. یہ حقیقت کس کو نہیں پتا کہ یہ نون لیگ 17 سیٹیں جیت کے اس وقت حکومت کر رہی ہے. تمام حکومت جو بنی ہوئی ہے وہ فارم 47 کے اوپر ہے. اس کے اوپر پھر یہ آپ دیکھیں چیف جسٹس کی 2 نمبری کے پہلے اس نے پی ٹی آئی سے بلہ چھین لیا تھا. پھر انہوں نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جو سیٹیں جیتی ہوئی تھیں ان کو 2 نمبری سے ڈبل سٹیمپ کر کے ہرا کے ان سے سیٹیں دی گئی. تو یہ تو ایک ملغوبہ اس وقت جو ہے وہ بالکل 2 نمبر حکومت کا ہے, اور وہ اس طرح چپکے بیٹھے ہوئے ہیں حکومت کے ساتھ کہ عوام کو تو کچھ ڈیلیور نہیں کر رہے. بدترین حالات اس وقت عوام کے, مہنگائی ہو یا دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ بجلی کے بل ہیں, اور یہ چپکے رہنا چاہتے ہیں. اور یہ بالکل اس وقت اکٹ ہے. یہ سازش ہے پوری اسٹیبلشمنٹ کی. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حکومت بھی شامل ہے. آپ نے دیکھا کہ چیف الیکشن کمشنر بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, چیف جسٹس بھی ملے ہوئے ہیں. کیونکہ میں کلیئر بات کرتا ہوں, میں کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتا. میں آپ کو اس کی مثالیں دے سکتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جب سپریم کورٹ کی طرف سے 13 ججز کا بینچ تھا, لارجر بینچ تھا, 11 ججز متفق ہیں اس بات کے اوپر کہ پی ٹی آئی ایک حقیقت ہے. اور پی ٹی آئی ایک حقیقت ہے, اس سے آپ آنکھیں نہیں چرا سکتے. وہ اکثر دیکھا ہے نا کہ کبوتر بلی کو آتے دیکھے ہوئے آنکھیں بند کر لیتا, لیکن بلی اس کو کھا جاتی ہے. اور ریگستان میں اگر طوفان آ رہا ہوتا ہے تو شتر مرغ جو ہے اپنی گردن ریت کے اندر دے دیتا ہے کہ شاید طوفان رک جائے گا. تو طوفان رکتا نہیں ہے. تو ہمارے ملک میں بے وقوفوں کی اور اس طرح کے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو مرضی سوچتا رہے. لیکن پی ٹی آئی ایک حقیقت ہے اور موجود ہے. آپ اس کو صرف توڑنے کے چکروں میں, ان کو گرانے کے چکروں میں آپ نے کیا کچھ نہیں کیا. اس ملک کو آپ تباہی کے دہانے پہ لے گئے. آپ نے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا دی ہیں. آپ سپریم کورٹ کا آرڈر نہیں مانتے اور آرڈیننس لا کے آپ اس کو جو ہے وہ ریورس کرتے ہیں. پارلیمنٹ سپریم ہے لیکن آئین اس سے بھی بڑی سپریم ہے. آپ آئین کے اندر چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے, لیکن آپ مرضی سے سپریم کورٹ کو چلانا چاہ رہے ہیں, مرضی سے حکومت کر رہے ہیں, مرضی سے. پارلیمنٹ کا ایک دفعہ تو بڑا تقدس بن جاتا ہے, لیکن جب پارلیمنٹ میں حملہ کر کے اور پارلیمنٹ سے پارلیمنٹیرینز کو اغوا کیا جاتا ہے تو وہاں پہ تقدس کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہوتا, وہاں کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. تو ایک مذاق دنیا میں انہوں نے بنایا ہوا ہے جس کی وجہ سے جنگ ہسائی ہو رہی ہے. نہ آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے بلکہ جی یقیناً. اس سے پہلے رسیم صدیقی صاحب بجا کریں, توہین پارلیمنٹ کا بھی ایک قانون پاس کیا گیا تھا جس میں کہا توہین عدالت کی طرح توہین پارلیمنٹ بھی نہ ہو. تو اس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا ہے. لیکن سلمان انیس صاحب, آپ کے نزدیک آپ مولانا فضل الرحمان کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اور مولانا صاحب کی موجودہ صورتحال میں جو امپورٹنس ہے وہ بھی کسی سے اب ڈھکی چھپی نہیں ہے. وہ جو بات کر رہے ہیں مسودے کے حوالے سے, انہوں نے کہا ایون کہ جو مسودہ مجھے اور پیپلز پارٹی کو دیا گیا وہ بھی ایک جیسا نہیں تھا. تو ابھی تک جو دستاویز ہے, جو مسودہ ہے, جو ڈاکومنٹ ہے مجوزہ آئینی ترامیم کا, اس پر ابھی تک بھی وہ شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ حکومت ہر معاملے میں کنفیوزڈ ہے؟ وہ چاہے این او سی جاری کرنے کا معاملہ ہو, چاہے جلسے کے حوالے سے ہو, چاہے بیانات کا معاملہ ہو, یا چاہے اب یہ مسودہ ایون کہ مولانا صاحب کو اگر آپ نے ساتھ میں ان کو تو کلیئر کرتے نا آپ. تو ابھی تک کیا وجہ ہے کہ حکومت ہر معاملے میں ہمیں کنفیوز دکھائی دے رہی ہے؟ مولانا صاحب جن کو ساتھ ملانا ہے ان کو بھی وہ کلیئر نہیں کر پائے. دیکھیں مسودہ تو چینج ہو رہا ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم. جس قسم کی ریزرویشنز آ رہی ہیں جس پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے آ رہی ہیں, تو
اس کے اندر بہت زیادہ چینجز ہیں اور بہت ریپڈ چینجز ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا تھا پچھلے ہفتے گورنمنٹ جو ہے اوور نائٹ اس کو جو ہے منظور کروانا چاہ رہی تھی. ابھی بھائی بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر اگر پارلیمنٹ سپریم ہے تو جو جوڈیشری ہے, جو سپریم کورٹ ہے, وہ بھی سپریم ہے. یاد دہانی کے لیے آن اے لائٹر نوٹ, سپریم پاکستان کے اندر چائے ہے, وہ پئیں اور سکون کریں, کیونکہ آپ ان سے کچھ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے. یہ جو ایوان اقتدار کے اندر یا یہ جو جوڈیشری کے اندر یا جو باقی ایوان اقتدار کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے پاور سرکل کے اندر, وہ آپ کے لیے, ہمارے لیے, آپ کے اور میرے حقوق کے لیے نہیں ہے. وہ بجلی کے بل کم کرانے کے لیے یا پیٹرول کی قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے یا ڈالر صاحب ایک برانڈ نہ بیچیں, آپ ایک برانڈ بیچ رہے ہیں چائے کا. نہیں, میں چائے کا برانڈ بیچ رہا, پورے ملک میں برانڈ بیچیں گے, اس میں برانڈ آپ کیا بیچیں گے؟ جس ملک کی برانڈ بچی ہوئی ہو وہاں پہ آپ. نسیم صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی نسیم صاحب. میں یہ کہہ رہا تھا کہ سلمان کو وہ غلط فہمی ہوئی ہے. میں نے کہا تھا کہ آئین سپریم ہے, پارلیمنٹ تو سپریم ہے لیکن آئین پارلیمنٹ سے بھی بڑا ہے. ابھی کچھ سپریم نہیں ہے, ابھی سپریم صرف چائے پئیں سکون کریں. جہاں تک رہی بات آپ کی جو بات چل رہی تھی کہ مولانا فضل الرحمان, دیکھیں ایک اور چیز جو ہے ابھی اس کا بھی ذکر ہو رہا تھا کہ یہ بڑی پپٹ گورنمنٹ تھی اور بڑی ربر سٹیمپ گورنمنٹ تھی اور ان کو تو کوئی اور چلا رہا تھا اور ان کے ساتھ تو کچھ اور ہو رہا تھا. ہم نے پچھلی پارلیمنٹ کے اندر بھی دیکھا کہ کس طرح بلز منظور ہوتے تھے اور کس طرح وہاں پہ جو ہے باوردی لوگ کوریڈورز کے اندر سے گھوم رہے ہوتے تھے اور اگلے دن جو ہے وہ بل پاس ہو جاتا تھا. اور اس کا ذکر ان کے اپنے سابقہ وزیر اعظم خود بھی کر چکے ہوئے ہیں کہ میں نے تو بل پاس کرانا ہوتا تھا تو میں تو فیضو کو فون کرتا تھا. تو اب اس بات کے اوپر نہ جائیں. اس سارے فیاسکو کے اندر, اس سارے معاملے کے اندر ایک چیز ثابت ضرور ہوئی ہے, وہ یہ کہ پاکستان میں جمہوریت قائم ہے, اور وہ یہ کہ آپ راتوں رات بلز منظور نہیں کرا سکتے, اور وہ یہ کہ اپوزیشن چاہے افیکٹو ہو نہ ہو موجود ضرور ہے, اور آپ کوئی کالا قانون جو ہے وہ نہیں کر سکتے. اس کے اوپر لوگوں کی ریسنٹمنٹ ہے, اس کے اوپر لوگوں کی ریزرویشنز ہے, اور اگر کسی نے نہیں تو مولانا فضل الرحمان نے وہ رول بہت اچھا پلے کیا ہے. تو یہ ایک جو مفروضہ تھا کہ یہ ربر سٹیمپ ہے اور ان کے جو ہینڈلرز ہیں ان کا جو دل کرتا ہے وہ کروا لیں گے, یہ بت تو چلیں اس ایک پورے فیاسکو میں ٹوٹا, اور یہ ایک اچھا خوش آئین معاملہ ہے. اب رہی بات کہ مولانا نہیں مان رہے, مان جائیں گے. مولانا کو منانا مسئلہ نہیں ہے, ان کو کنونس کر رہے ہیں آپ. جی میں کر رہا ہوں, اور دیکھیں صرف میں نہیں کر رہا, حکومت بھی کر رہی ہے, باقی اراکین بھی کر رہے ہیں کہ ان کو کنونس کیا جا رہا ہے کہ جو یہ لاز ہیں وہ کتنے لوگوں کے مفاد عامہ سے متصادی ہیں اور کتنے ان کے حق کے اندر ہیں. جس وقت وہ فائن لائن, وہ تھن لائن ختم ہو جائے گی, ان کے ساتھ معاملات مشاورت کے ساتھ آگے چلیں گے. اور آخری چیز اس میں پلیز ایڈ کر لیں, اب یہ جو نیشنل اسمبلی کی لسٹ دی ہے آپ کے اسپیکر صاحب نے, اس کے بعد مولانا صاحب جی مبارک ہو, وہ لوگ اس پہ بھی بات کرتے ہیں. یہ لسٹ کی وجہ سے بھی وہ ایک خط جاتا ہے, ایک لسٹ جاری ہوتی ہے, نہ الیکشن کمیشن کا کوئی اجلاس جو ہے وہ حتمی نتیجے پہ پڑا. اس پہ بات کریں گے, ابھی سلمان اس پہ آتے ہیں. میں تھوڑا سا عمر دراز آپ سے جاننا چاہتا ہوں یہ مولانا صاحب کے معاملے پر. کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب جس طرح کی اس وقت تنقید موجودہ حکومت پر کر رہے ہیں, اور اب تو وہ ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ جناب شفاف الیکشنز ہونے چاہیے, وہ ان نتائج کو مسترد کرتے ہیں, ویسے شروع سے ہی وہ ظاہر نتائج کو مسترد کرتے چلے آ رہے ہیں. تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر یا اپوزیشن اتحاد کے ساتھ وہ پی ڈی ایم طرز کی کوئی تحریک لا پائیں گے؟ اچھا دیکھیے, اس میں دونوں جماعتوں کے مفادات الگ الگ ہیں. تحریک انصاف کا مفاد یہ ہے کہ وہ جتنا پریشر ڈالیں کہ عمران خان کے لیے راہ نکالیں, وہ ہے. مولانا صاحب کا ظاہر ہے یہ ٹارگٹ نہیں ہے عمران خان کے ہائی, ان کے جس طرح انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی باضابطہ اتحاد تو نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. اصل بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ گورنمنٹ کتنی مقبولیت رکھتی ہے یا کتنی غیر مقبول ہے. یہ دونوں باتیں انہیں بڑے اچھے سے اندازہ ہے, اور انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ گورنمنٹ کا سروائیول ہر وقت انسرٹینٹی ہے اس گورنمنٹ کے لیے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گورننس کو لے کے, اکانومی کو لے کے, پبلک لیول کے اوپر لے کے ساری چیزیں بڑی ایک عام آدمی سمجھ پا رہا ہے, تو وہ تو بڑے گھاگ سیاستدان ہیں. اصل بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کو اگنور کیا گیا حکومت سازی کے دوران, اور ان کو غیر ضروری سمجھا گیا یا خیال تھا کہ ان کے بغیر بھی کام ہو سکتا ہے. ایک تو وہ سکور سیٹل کر رہے ہیں وہ والا, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے سیاستدانوں کو اندازہ ہوتا ہے. مسلم لیگ نون بھی شاید اگر ان کو فریلی موقع دیا جائے, یہ ان پاپولر میری اوپینین ہوگی, تو وہ بھی شاید کہیں نہ کہیں ان کے کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ نہ کریں, یہ کل کو ہمارے گلے پڑ جائے گا, اور ہم اس کی وضاحتیں بھی دے پائیں گے. مولانا صاحب اس چیز کو سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ ہم اپنے لیے ہی گڑا کھود رہے ہیں سب لوگ. یہ چکر الگ ہے کہ ہم عمران خان کو فکس کرنے کے چکر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن اس میں سب گر جائیں گے. اب یہ جو آپ فوجی عدالتوں کی بات کر رہے ہیں,
تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا فوجی عدالتوں کی حوالے سے کیا تحریک انصاف کا صرف ٹرائل ہونا ہے؟ یہ ٹرائل پھر سب کے ہوں گے. میں آپ کو صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں. میں کسی جگہ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا جس میں سینئر لوگ کچھ بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ کہنے لگے کہ سچی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اپنے لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ایک لیول سے آگے عمران خان کے لیے چیزیں جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس لیول پہ ان کی مقبولیت ہے, جس طرح سے وہ ریزسٹ کر رہے ہیں, اگر ان کا کوئی بیریئر نہ بنا اور وہ بھی بیریئر ٹوٹ کے آگے چلا گیا, پھر ہمارے لیے کوئی پرابلم ہی نہیں ہوگی. ہمارے لیے تو وہ کسی کو کہے بنا اٹھا کے لے جائیں گے. تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ جو ریزسٹنس ہے اس کا رزلٹ بھی آنا چاہیے, اور کہیں نہ کہیں وہ ان کا خیال ہوگا کہ یہ پریشر بلڈ ہو اور ہماری جان چھوٹے. دیکھیے لیکن عمر اس میں جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے, عمر آپ سے جاننا چاہوں گا, کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان کا بھی بیان سامنے آیا, تو وہ تو بلکہ انہوں نے ڈیبیٹ اوپن کی تھی پارلیمنٹ میں, آپ کو یاد ہوگا, اور سیریارٹی کے حوالے سے بھی ذکر کیا تھا. ابھی سلمان نے یہ کلیم کیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مولانا بالآخر مان جائیں گے. آپ کو ایسی صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اگر ایسا ہوتا تو اس رات وہ مان جاتے. جتنی ایمبیرسنگ مومنٹ گورنمنٹ کے لیے تھا, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. دیکھیے جہاں تک آئینی عدالت کا معاملہ, وہ ڈیبیٹ ہے نا, کوئی ہیپی فیصلہ تو نہیں ہو گیا. اس کا ایک حل وکلا نے اس دن کنونشن میں بتایا, اس کا ایک حل یہ ہے کہ آپ آئینی بینچ بنا دیں, جس طرح انڈیا میں ہوتا ہے. انڈیا میں ایک فارمولا ہے کہ جو سینئر ججز ہیں وہ یہ سنیں گے, باقی سب کے پاس چلا جائے گا. آپ آئینی بینچ بنا سکتے ہیں, آپ کو آئینی عدالت کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ مثالیں دیتے ہیں کہ فلاں ملک کے اندر ہے, فلاں ملک کے اندر ہے, بھائی ہر ملک کی ڈائنامکس الگ ہوتی ہیں, ہر ملک کے اندر سسٹم الگ ہوتا ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ, کیا آپ آئینی عدالت جو ہے وہ اس لیے لے کے آ رہے ہیں کہ کیسز کم ہو؟ نہیں, آپ آئینی عدالت اس لیے لے کے آ رہے ہیں کہ آپ ججز کا توڑ نکالنا چاہتے ہیں. جس طرح میں آپ کو مثال لیتا ہوں, آج عدالت صاحب کہہ رہے تھے کہ جو نیا ترمیمی ایکٹ لے کے آئے پریکٹس اینڈ پروسیجر, یہ اس لیے لے کے آئے اس سے ہماری عدلیہ کی جو رینکنگ ہے دنیا میں بہتر ہو گیا. آپ ایمانداری سے بتائیے اس کی کوئی رینکنگ سے فرق, وہ کوئی ریلیونس اس کی ہے؟ وہی نا سر, وہی بات ہے نا. ابھی جو جیسے چائے والی بات ہو رہی تھی, فرسٹ کم فرسٹ سرو, یہ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں, تو وہ اس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے فرسٹ کم فرسٹ سرو ہے, تو پھر وہ سینئر جج 5ویں نمبر کا کیسے آ گیا؟ یہ بھی اپنی جگہ پہ سوال موجود ہے. میں بطول آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ابھی ذکر ہوا ہے قومی اسمبلی میں ایک سیکریٹریٹ جاری کیا جس میں تحریک انصاف کا وجود ختم ہو گیا. اس سے پہلے جو لیٹر لکھا گیا تھا اسپیکر نیشنل اسمبلی کی جانب سے ٹو الیکشن کمیشنر, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد یہ لسٹ جاری ہوئی. الیکشن کمیشن کے ابھی اجلاس ہو رہے ہیں, وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچا, لیکن اس سے پہلے یہ لسٹ جاری ہو گئی. اس پر کچھ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا لیگل سٹیٹس کیا ہے اس لسٹ کا؟ دیکھیے سپریم کورٹ کا جو ورڈکٹ ہے 12 جولائی کا, انہوں نے اپنے شارٹ آرڈر میں بھی لکھا ہے اور ڈیٹیلز میں بھی لکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے, اور سی جے نے یہ بھی کہا تھا کہ الیکشن کمیشن نے ان کے بلے کے فیصلے کی مس انٹرپریٹیشن کی ہے, جس کی وجہ سے آپ باؤنڈ نہیں کر سکتے کہ آپ نے انہیں ایس آئی سی سے کہنا ہے یا آپ نے انہیں انڈیپینڈنٹ کہنا ہے. یہ الیکشن کمیشن نے مس انٹرپریٹ کیا ہے فیصلے کو, تو یہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد اگر الیکشن کمیشن تاخیری حربے اپناتا ہے یا اجلاس بلاتا ہے کہ ہم مزید سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر ماہرانہ رائے لیں گے, کین یو بلیو کہ آپ کا ایک ادارہ کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو کہ میجورٹی سے آیا ہے اس پہ انہیں ماہرانہ رائے کی ضرورت ہے, اینڈ دا ویری نیکسٹ ڈے ہم ایاز صادق کی طرف سے یہ لیٹر دیکھتے ہیں, اور پھر ہم نیشنل سیکریٹریٹ کی طرف سے نئی لسٹ دیکھتے ہیں جس میں وہ سیٹیں جو باقی جماعتوں سے واپس دی گئی ہیں واپس ڈال دی جاتی ہیں. تو ایک واضح کنفرنٹیشنلسٹ اپروچ ہے, یہ لڑائی ہے. انہوں نے تو پہلے یہ بیان بھی دیا نا کہ ری رائٹ کیا گیا ہے, یہ فیصلے میں قانون کو ری رائٹ کا اختیار نہیں ہے سپریم کورٹ کے, یہ بات بھی کی گئی. جی, اس کا جو لیگل سٹیٹس ہے وہ یہ ہے کہ آپ قانون کی بے حرمتی کر رہے ہیں. کبھی کبھی کچھ ایسے لیگل پوائنٹس ہوتے ہیں جس میں کہتے ہیں اس میں لیکونا ہے یا اسے انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے, یا ہم ویل تھنک اباؤٹ اٹ, یا یہ کورٹ اس کی تشریح کرے گا, یا یہ اس کو مزید اس کو کسی ریٹروسپیکٹ میں دیکھتے ہیں یا ماضی میں کوئی مثالیں دیکھتے ہیں. ناٹ ایٹ آل, اٹ از ویری کلیئر کہ آپ کورٹ کے ایک فیصلے کو نہیں مان رہے, اور یہ کنفرنٹیشن ہے, یہ لڑائی ہے, اینڈ اٹس ویری انفارچونیٹ. لیکن مجھے بس ایک اس میں پوائنٹ ایڈ کریں, ہم کانسٹیٹیوشن کورٹس کی بات کر رہے تھے. دیکھیں جو معاشرے ہوتا ہے وہ ویری کرتے ہیں. میں ایک ریسرچ دیکھ رہی تھی جس میں دنیا میں 80 سے زیادہ ممالک ہیں جہاں پہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں, اور ان کا مقصد بڑا کلیئر ہے کہ جو تھوڑے قانونی طور پہ پیچیدہ مسائل ہیں ان کو آئینی کورٹ دیکھے گا اور باقی مقدمات کو دوسرے کورٹس دیکھیں گے. لیکن اس میں ایک ایلیمنٹ جس کا خیال رکھا جاتا ہے وہ ٹرانسپیرنسی کا ہے, اور اس میں پھر آئینی کورٹ کو ہیڈ کون کرے گا, اس میں کس طرح کے ججز ہوں گے, ان کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار کی ٹرانسپیرنسی پہ بھی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو ہمارا ایسا معاشرہ جہاں پہ ایک رجسٹرار کے خط پہ پوری کنٹروورسی کریٹ ہو جاتی ہے, وہاں پہ آپ
وہاں پہ آپ اس کو ایک آئینی کوڈ نہیں سمجھیں گے، ایک پیرلل کوڈ سمجھیں گے. تو اٹ ویریز فرام کنٹری ٹو کنٹری. میں بیسکلی اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن چونکہ ہم لوگ ابھی ایسی قوم ہے جو کہ قانون کی امپلیمنٹیشن کو لے کے اتنا میچور نہیں ہے، تو ہمارے لیے اس لقمے کو تھوڑا مشکل ہے. یقیناً ہمیں یہ سوچنا ہوگا اور سیریس نوٹس پہ جو ہے نا ان چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو کنڈیشنز ہیں وہ کتنی حد تک جو جن قوانین لانے کی مجوزہ طور پر ترمیم لانے کی کوشش کی گئی ان کے ساتھ سنک کرتے ہیں. تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.